أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا المسدد والمصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل عليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا علينا حتى نسكنه والزكاة وضعا ونمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله: ان لقتل الحسين حياة في قلوب المؤمنين لا تبرد ابدا. صلوات محمد وعلى منتظمین کے مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین اور خصوصی طور پر آئے تفصیل علی خامنئی صاحب کے لیے سب سے پہلے خدا بند عالم کی بارگاہ میں شکر بجا لائیں گے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم فرش عطا پر بیٹھ کر ذکر حسین سن سکیں اور ذکر حسین کو پڑھ سکیں. توفیق ہے خدا بند عالم کی طرف سے اور اس کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ اللہ کے جواب صاحب کی عزت کا ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے معارف کو سمجھنے کی اور ان کو ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. آپ کے الہی امین سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ خستہ ہو گئے آپ. تعداد کم نہیں ہے، کی اچھی تعداد ہے. امام حسین نے جو سن کر اپنے فرش عذاب پر بٹھایا ہے، اور اس چیز کو اسی جذبے کے ساتھ سنیں جس جذبے کے ساتھ انشاءاللہ آپ 3 مجلس سنتے ہوئے آ رہے ہیں. ایک مجلس کل کی اور بچیے. خدا بند عالم ہماری کل کی مجلس کو اس سال کی آخری مجلس قرار دے، لیکن ہماری زندگی کی آخری مجلس قرار نہ دے. کیونکہ اللہ نے محترم بہت سارے لوگ اپنی نگاہوں میں ایسے ہوں گے. آج شب جمعہ بھی ہے، ان کا ذکر خیر ہو کہ پچھلے سال تک لوگوں کے درمیان موجود تھے لیکن اس سال ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. ان سب کی روحوں کی بلندی کے لیے ایک درود بھیجیں محمد والا. آپ سب کی
जमातों के हवाले की मजलिस हो गई, आज चौथी मजलिस आप लोग सुन रहे हैं और कल आखिरी मजलिस होगी इस सिलसिले की। मुझे सबसे पहले मैं खुद अपने आप को इस चीज़ की वसीयत और तौसिया करूँगा कि जो मासूमीन ने फरमाया अपनी ज़िंदगी के अंदर, आपकी खिदमत में पहले भी बयान हुआ कि अल्लाह का तक़वा सबसे अफजल चीज़ है। अगर अल्लाह का तक़वा इख्तियार इंसान नहीं करता तो उसको मासूमीन भी कबूल नहीं फरमाते। अल्लाह का तक़वा वो है जो मासूमीन की ख्वाहिश है। अल्लाह का तक़वा वो है जो वक्त के इमाम की ख्वाहिश है। इमाम वाक़िअन मैंने आपकी खिदमत में शायद अर्ज़ करा था कि आयतुल्लाह बहजत फरमाते हैं कि ये सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह है कि यूसुफ ज़हरा बयाबानों में भटक रहा है, बयाबानों में भटक रहा है। सिर्फ हमारे वजूद से मौला की खिदमत में शबे जुमा में मौला की खिदमत में हम सबके नामे अमल जाते हैं। पूरे हफ्ते अगर किसी ने अपने अच्छे अमाल को अंजाम दिया तो इमाम उस पर खुश होते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है कि जो इमाम को करबला से ज्यादा गिरियावजारी में लाती है वो है हमारे अमाल। अगर किसी शिया के उनके चाहने वाले के अमाल इमाम की खिदमत में पहुंचते हैं और इमाम देखते हैं कि उसने पूरे हफ्ते गुनाहों को अंजाम दिया तो इमाम अपनी आंखों से गिरिया करते हैं, इमाम खून रोते हैं कि काश हमारा चाहने वाला उन तालीमात पर अमल करता। अज़ीज़ान मोहतरम, आपकी खिदमत में बयान हुआ कि मोहब्बत करने वाले कम नहीं है दुनिया में, बहुत मोहब्बत करते हैं। तमाम फिरक़ व मज़ाहिब के लोग आपको इमाम की तारीफें करते हुए सुनाई देंगे कि इमाम हुसैन की ऐसी शख्सियत, मौला अली की ऐसी शख्सियत व फजीलत है। लेकिन सिर्फ उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? तारीफ करने वालों की ज़रूरत नहीं है, इताअत करने वालों की ज़रूरत है। इताअत करने वालों की ज़रूरत है। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम मस्जिद से अपने घर पर तशरीफ लेकर जा रहे हैं। इमाम के पीछे पीछे एक शख्स चलता हुआ आता है कि इमाम आपके जन को अल्लाह ने ये फजीलत बख्शी कि आसमान से उनके लिए तलवार नाज़िल हुई। आपके अजदाद को अल्लाह ने ये फजीलत बख्शी कि उनके ऊपर कुरान नाज़िल हुआ। आपके जद अजदाद को ये फजीलत बख्शी कि वो जन्नत के सरदार हैं। तमाम तारीफें वो करता हुआ चला जाता है। देखिए इमाम क्या चाह रहा है, तमाम तारीफें कर रहा है इमाम की, तमाम फज़ाइलों को पढ़ रहा है और इमाम उससे मुतवज्जा नहीं होते, इमाम उसकी तरफ नहीं देख रहे। इमाम आगे आगे चलते जा रहे हैं पीछे से फज़ाइल पढ़ते हुए। अब इमाम को एक कदम घर में जाता है, अपने घर में एक कदम को इमाम रखते हैं तो वो सवाल कहता है, या रसूलल्लाह मैं आपकी इतनी फजीलतें बयान कर रहा हूँ लेकिन आप मुझसे मुखातिब ही नहीं हो रहे। तो एक मर्तबा इमाम पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं कि अगर हम अहले बैत इतने ही बाफजीलत हैं तो हमारी इताअत क्यों नहीं करते, हमारी पैरवी क्यों नहीं करते। अज़ीज़ान मोहतरम, हारून मक्की का वाक़या आप सबके अज़हान में होगा, आप सब ने सुना होगा कि ये मासूमीन का दर्द दिल है। 11 इमाम ने ये चाहा कि सिर्फ कोई इमाम कहता हुआ नजर आया, जैसे जब वहाँ पे सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि सिर्फ अगर 20 अफराद ऐसे होते मेरे हकीकी शिया तो मैं अपने बाबा की तरह क़याम करता। यही मज़लूमियत देख रहे हैं आप मासूमीन की। वाक़ईन आज मैं इमाम की खिदमत में अर्ज़ करूँ, इमाम आज देखिए ईरान के अंदर, इराक के अंदर हम तमाम मोमिन अपनी जानों को हथेली पर रखकर आए। मौला ज़रूर फरमाइए, क्योंकि ये वक्त है अज़ीज़ान मोहतरम, इतना जुल्म हम लोगों के ऊपर सारी दुनिया में हो रहा है और वाकई ये इमाम की निगाहे करम है। हम अक़लियत में हैं, हमारी कई सौ करोड़ की तादाद नहीं है दुनिया के अंदर, हम बिलियंस में नहीं है, हम मिलियंस के अंदर है। लेकिन आज जो मौजूदा आप ईरान की और इराक की सरजमीन के ऊपर देख रहे हैं कि अक़लियत दर अक़लियत में होने के बावजूद करोड़ों का मजमा रहकर की तशरीह जनाज़ा में शिरकत कर रहा है, करोड़ों का मजमा। चाहे वो करबला में देखें, चाहे वो नजफ में देखें, चाहे वो कुम में देखें, चाहे वो तेहरान में देखें, चाहे वो मशहद की मुक़द्दस ज़मीन के ऊपर देखें कि करोड़ों लोग आज
تیار ہیں، آمادہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم انتقام لیں گے، ہمیں مذاکرات نہیں کرنے، اور ظاہر ہے اس ظالم سے کہ مذاکرات کیے جائیں کہ جو اسلام کا دشمن ہو، جو امام کا دشمن ہو، وقت کے امام کا دشمن ہو. کیا کہا تھا MBS نے؟ کیا کہا تھا کہ ایران امام مہدی کے آنے کی تیاری کر رہا ہے، ہم ایران سے جنگ کریں گے. تو سید حسن نصر اللہ نے جواب دیا تھا میں تجھے دعوت دیتا ہوں، تجھے یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے کعبے سے ہی جہاں پر تو رہتا ہے وہاں سے امام کا ظہور ہوگا، وہاں سے امام کا ظہور ہوگا. عزیزان محترم، اور مجھے آپ کو کوشش کرنی چاہیے، رہبر معظم کا بھی درد دل تھا کہ آج سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ہمارے خلاف وہاں پر باتیں چلتی ہیں، ہمارے خلاف وہاں پر پروپیگنڈا چل رہا ہے، بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے بنی امیہ نے ہمارے خلاف کیا 1400 سال پہلے. وہی امام سجاد کا آپ دور دیکھیں، یعنی اس طرح سے امام کا دور ہے کہ امام کے زمانے میں ایک گورنر بنایا جاتا ہے مدینے کا، اس کا نام حارث ہوتا ہے، ایک عورت کا عاشق ہوتا ہے، عائشہ بنت طلحہ کا غالباً عاشق ہوتا ہے، گورنر بنایا گیا ایسے شخص کو. تو یہ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، آزان کا ٹائم ہوتا ہے. اب وہ عورت اس حارث سے بولتی ہے، گورنر سے بول رہی ہے کہ میرا دباؤ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا، پورا نہیں ہوا ہے، آزان کو رکوا دو. یعنی یہ دور آ چکا ہے امت مسلمہ کے اوپر بنی امیہ کی سربراہی میں کہ آزانوں کو روکا جا رہا ہے. عزیزان محترم، آزانوں کو روکا جا رہا ہے. اس کی عشق میں اس نے آزان کو رکوایا، اور اس طرح سے بدترین حالات میں امت گزری ہے کہ ایک شخص گورنر ہو کر صبح کی نماز نشے کی حالت میں 4 رکعت پڑھا دیتا ہے. ہاں 4 رکعت نماز پڑھا رہا ہے. تو لوگ اس سے اچھا لوگ بھی دیکھیں پیروی کر رہے ہیں. آج سعودی کی حکومت کو لوگ دیکھ رہے ہیں، UAE کی حکومت کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے خلیفہ المسلمین جولانی کھڑا ہوا تھا سب سے بڑا منافق. آج بھی ترکی کے معاملات اسرائیل کے ساتھ ہیں، اسرائیل کی ایمبیسی موجود ہے، لیکن مسلمان کس غفلت میں نہیں سمجھ میں آتا نہیں ہمارے خلیفہ ہیں. وہ ذوالفقار الغازی جو ہے وہ بنائیں گے ایک سیریز، اور مسلمان دیوانہ ہوگا پوری سیریز کو دیکھے گا کہ ارے یہ ہے ہماری تاریخ، ہم نے ایسے حملہ کیا، ہم نے ایسی حکومت کری. یہ پروپیگنڈا اس زمانے میں بھی یہ پروپیگنڈا تھا 1400 سال پہلے بنی امیہ کی طرف سے. عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں تاریخ پیش کر رہا ہوں. اگر آپ دلچسپی سے سنتے ہیں کہ سلمان بن محمد رحمت کرے، مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب ان کی کون بول کے چلے گئے، یہ بزرگ والے بھی نہیں، آخری وقت میں انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا معاویہ کے بارے میں کہ اگر ایک بھی اس نے آیت لکھی ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں امت مسلمہ کو کہ لا کے دکھاؤ. تم کاتب وحی اس کو کیسے بولتے ہو؟ وہ اہل بیت کے خلاف کھڑا ہوا، وہ اس کے گھر میں شراب کا آنا جانا تھا، تمام چیزیں اہل سنت کے عالم دین بیان کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں بیان کر رہے ہیں، چاروں کو کھڑا کر رکھا ہے. ہم اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، کل بھی اتحاد کی دعوت دے رہے تھے اور آج بھی اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں کہ آئے، لیکن یہ تعصب کا چشمہ اتار کر ان روایات کو پڑھیں، ان تواریخ کو پڑھیں جو اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ان لوگوں نے حرکات انجام دی اپنی زندگی کے اندر. 1400 سال پہلے کا واقعہ کہ جب شام کے اندر دیکھیں شام میں کیا ہوتا ہے، بچوں کی کیسے تربیت کری جا رہی ہے. یہ تقریباً امام علی کی شہادت سے 5 یا 10 سال پرانا واقعہ ہے، یعنی 30 ہجری سے 35 ہجری کا، کہ معاویہ اپنے کارندوں سے کہتا ہے، اپنے فوجیوں سے کہتا ہے کہ جاؤ بچوں کو کھلونوں کو چرا لو. راتوں میں بچوں کے کھلونوں کو چرا لیا. کس طرح سے تربیت ہو رہی ہے آپ دیکھیں. یہ پتھر جو کربلا میں آپ دیکھتے ہیں ظالمین اہل بیت علیہ السلام کے اوپر مار رہے ہیں، یہ تربیت کا نتیجہ ہے، وہ پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے جو معاویہ نے شام کی زمین پر کیا تھا. کیا بکریوں کو چرا لیا، کھلونوں کو چرا لیا. جب صبح بیدار ہوئے بچے ہمارے کھلونے گئے، علی نے چرا لیے، علی نے کھلونوں کو چرا لیا. یہ حالات تھے. اور تمام عزیزان محترم ہم لوگ بھی ہندوستان میں سنتے ہوئے آ رہے ہیں ہمارے خلاف کتنا زیادہ پروپیگنڈا ہوا، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ لوگ روزہ نہیں رکھتے، ان کا حج کربلا میں ہوتا ہے. اس طرح کی باتیں آپ سب یہ لوگ پھونک کر کے لاتے ہیں.
آج کسی کی لعنت امت مسلمہ کے اوپر پڑنے کہ تم نے حقیقی دین کو نہیں پہچانا. اگر تم اہل بیت کے دین کو پہچانتے تھے آج وہی لوگ رسوا نہ ہو رہے ہوتے زمانے کے اندر. عزیزان محترم تب یہ جب تربیت کری ہے تو زمانے کے اندر معاویہ نے لوگوں کی, تو پھر یہ نتیجہ کربلا میں 61 ہجری میں آپ کو آدھا ملتا ہے. اور 61 ہجری میں ہی نہیں کہ جب امام حسن کا دور چل رہا ہے 40 ہجری میں مولا کی شہادت, 40 سے 50 ہجری تک امام حسن کا امامت. اس دور میں ایک شامی شخص امام کے پاس آتا ہے, امام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے, امام کو اذیت دینا شروع کر دیتا ہے اپنی زبان سے. تو امام کا عمل دیکھیں عزیزان محترم, بہت یہ امامت جو ہے نا کوئی آسان مرتبہ نہیں ہے. اس سے ہمیں سیکھنا ہے, ہمیں سیکھ لینی ہے کہ اگر کوئی ہم سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے تو ہم امام حسن کی سیرت پر عمل کریں. امام کو وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں, امام کے اجداد کو مولا علی کا برا کہہ رہے ہیں. امام کہتے ہیں اگر تمہیں کھانے کی ضرورت ہے تو میں کھانا دیتا ہوں. پھر امام کو برا بھلا کہتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم مسافر ہو, اگر تمہیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے تو میں گھر دینے کے لیے تیار ہوں. ہاں امام کی یہ دیکھیے تربیت امام کی کس طرح سے. جب امام کو وہ دیکھ رہا ہے کہ امام کھانا دینے کے لیے تیار, امام پانی دینے کے لیے تیار, امام گھر دینے کے لیے تیار ہیں, تو امام کو ایک مرتبہ اوپر سے نیچے سے دیکھا ہے, قدموں پر گر جاتا ہے, مولا جیسا مجھے آپ کے بارے میں بتایا گیا تھا آپ بالکل بھی ویسے نہیں, بالکل بھی آپ ویسے نہیں. عزیزان محترم اور یہی دور بالکل آج دیکھ لیں جا کر سعودی عرب میں جائیں, مدینے کی سرزمین پر خداوند عالم ہمیں جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے, وہاں جائیں, ہاتھ اٹھا کر فاتحہ تک نہیں پڑھنے دیتے. یعنی یہ فتنہ کسی اور کا نہیں, یہودیوں کا فتنہ ہے. یہ یہودیوں نے فتنہ ایجاد کیا تھا عزیزان محترم کہ آل سعود کو لا کر بیٹھا تھا. اور آج آل سعود کا جو کردار ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کے لیے وہ آشکار ہو گیا تمام دنیا کے اوپر. یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے نام پر دھپا ہے. منافقین ہیں یہ لوگ کہ امت مسلمہ کی مدد کے لیے ان کی زبان سے کوئی حرف نہیں نکلتا. ان کے آقا جو امریکہ اور اسرائیل سے آگے جو حکم دیتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں. ان کے آقا تو حکم دیں گے وہ کریں گے, لیکن اصل اسلام کے دامن کو نہیں تھامیں گے. کیوں؟ کیونکہ تعصب ہے. آج بھی چور کو عربی زبان میں آپ دیکھیں, یعنی وہ پروپیگنڈا جو معاویہ نے اپنے زمانے میں پھیلا تھا آج بھی علی بابا کہا جاتا ہے. یعنی امت کی آنکھیں نہیں کھل رہی. اگر کسی چور کو دیکھتے تو وہ بولتے علی بابا, یعنی وہ نام آج سے بدنام نہیں کیا جا رہا, لیکن اللہ عزت کو دینے والا ہے, اللہ عزت کو دینے والا ہے, نبی عزت کو دینے والے علی کو. آخری وقت میں رسول اللہ نے جب اپنے حج کو کمپلیٹ کیا, پورا کیا, تو غدیر قوم کے اندر رسول اللہ نے اعلان کر دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, میں جس کا مولا ہوں. عزیزان محترم یہ جو جنگ ہے نا یہ ولایت کی جنگ ہے, یہ جنگ کسی اور چیز کی نہیں ہے. صحیح کہتے ہیں ہمارے برادران, یہ جنگ کربلا جو ہوئی ہے وہ ولایت کی جنگ ہوئی ہے. کیونکہ نمازیں تو وہاں پر بھی تھی, نمازیں یہاں پر بھی تھی, لیکن امام حسین نے کہا کہ تم نے اس الہی نظام کو نہیں آنے دیا. اگر کوئی الہی نظام ہوتا تو نمازیں یہ مردہ نہ ہو چکی ہوتی جو تم پڑھ رہے ہو. یہ حج تمہارا مردہ ہے, تم حج کو کرنے کے لیے تو جا رہے ہو, لیکن صرف چکر لگانے کے علاوہ تمہیں اور کچھ نہیں مل رہا ہے حج کرنے کا. یعنی نمائندے خدا حسین ابن علی مکے سے نکل رہا ہے, اعلان کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں اپنے چک کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں, لیکن کسی کے کان کے اوپر کوئی جو نہیں رہے تھے کہ کوئی سنے. تمام طرح کے صحابی آ رہے ہیں, بڑے بڑے صحابہ آ رہے ہیں, امام کو مشورے دے رہے ہیں, امام اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائیے, بے شک آپ نوازے رسول ہیں, بے شک آپ بابرکت ترین شخصیتوں میں ہیں, لیکن امام نے ایک ہی نہیں سنے کیونکہ میں نمائندے خدا ہوں, میں وقت کا امام ہوں, جو اللہ نے میرے لیے ڈیوٹی رکھی ہے اس کو میں نبھا کر رہوں گا, جس کا میرے نانا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کربلا کے میدان میں اس کو. عزیزان محترم بہت ایک سلام دے محمد و علیہ ہمیں اور آپ کو ہمارا, میں کہہ رہا تھا سوشل میڈیا آج جوانوں کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے. سوشل میڈیا کو استعمال کریں. ریبل موزن کہا کرتے تھے اگر میں ولایت کی کرسی پر نہ بیٹھا ہوتا تو میں ایک سوشل میڈیا کا سپاہی ہوتا.
کیونکہ سوشل میڈیا آج کے زمانے میں سب سے بڑی جو ہے پروپیگنڈا ہے. وہیں بھائی آپ دشمن کو دشمن کے حلبے سے مار سکتے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال کر کے. عزیزان محترم، جس کے پاس جو فن ہے، مثال کے طور پر کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا جانتا ہے، کوئی اے آئی پہ کام کرنا جانتا ہے، تو وہ اس طرح کی ویڈیوز بنائے اور سوشل میڈیا پر ڈالے. جو ہی پروپیگنڈا پھیلانے اس کے خلاف ایک کام کریں، کسی بھی عالم کی زیر نگرانی میں کام کریں، کسی خطیب کی زیر نگرانی، لیکن کام کریں. سوشل میڈیا پر کام کرنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. دشمن بہت زیادہ ایکٹیو ہے، بہت زیادہ ایکٹیو ہے. آپ دیکھیں، ہم موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے، یعنی دشمن نے یہ کر دیا ہے. موبائل ایک اتنی خطرناک چیز ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں ایک چلی جائے تو نہ جانے بچوں کو کون سی باتیں کو لے جائے. میں آپ سب سے والدین سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا، بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ابھی نہ دیں. کم سے کم 15-16 سال کی عمر، جب تک ان کے آپ عقیدوں کو درست نہ کر دیں، جب تک ان کی توحید کو درست نہ کر دیں، جب تک ان کی نبوت کو درست نہ کر دیں، پورا ان کو سیسا پلائی ہوئی دیواروں کی طرح جب تک آپ ایمان کے طور پر ان کو پیش نہ کر دیں، تب تک یہ دشمن کا ہربا رہتا ہے. کیونکہ وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نے نیتن یاہو نے میڈیا اس سے جو ہے سوالات کر رہی تھی تو اسرائیل کے بارے میں، تو اس نے میڈیا والوں سے سوال کیا کہ تمہارے پاس موبائل ہے؟ سب کہتے ہیں ہاں ہمارے پاس موبائل. کہیں اسرائیل کا موبائل. آج ایسے ایسے اپلیکیشن خود بخود ڈاؤن لوڈیڈ موبائل جب آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو موبائل کے اندر ملتی ہے اور آپ ان کو انسٹال بھی نہیں کر سکتے. وہ بگاڑنے کے لیے ہمارے بچوں کو، ہمارے بچوں کو ایسی چیزیں دکھائیں گے. ایک اسٹڈی ہے، ریسرچ کری کسی نے، اور باقاعدگی سے مارک زکربرگ جو فیس بک اور انسٹاگرام کا مالک ہے، اس سے سارے میڈیا والے کھلا سوال کر رہے ہیں کہ تقریباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 70% بچے، 70 اور 80% بچے 14 سال کی عمر تک کے، وہ ایسی چیزیں ان سوشل میڈیا ایپس پر دیکھ رہے ہیں جو ان کو نہیں دیکھنی چاہیے. آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال اس نے کر لیا تو وہ دائیں اور بائیں دیکھنے لگا. اس نے بولا کچھ نہیں، صرف ہمیں پیسہ کمانا ہے. جبکہ ان کا ہدف کچھ اور ہے. ان کا ہدف یہ ہے کہ یہ وقت کے امام سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ بھی آدمی کو تیار کر. یہ زومبیز آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا. میں اپنے جوانوں سے کہوں گا کہ دیکھیں جا کر، کبھی کبھار فلمیں جو ہے مزے کے لیے نہ دیکھا کریں، جا کر دیکھا کریں کہ دشمن کیا کام کر رہا ہے. دشمن فلموں کے ذریعے سے آج ہندوستان کی سرزمین کے اوپر بھی تاریخ کو بدلا جا رہا ہے. دشمن فلموں کے ذریعے سے اپنی آنے والی نسلوں کو خراب کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں کے خلاف اٹھنا ہے. تو فلمیں ہو گئی، یہ ساری چیزیں. اب تو جوان طبقہ جتنا زیادہ دور رہے گا اتنا ہی زیادہ بہتر ہے ان ساری چیزوں سے. کیونکہ ہم سوشل میڈیا پر جاتے ہیں، اسکرال کرتے 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 ایسی ویڈیوز آ جاتی ہیں، پتہ نہیں شیطان ہمیں کون سی وادیوں میں لے جائے اور پھر ان وادیوں سے نکلنا بہت مشکل ہے. عزیزان محترم، سلوات بھیجے محمد آپ کی خدمت میں اصلاح نفس کو لے کر ٹاپک چل رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو آمادہ کیسے کرے. یہ سب اسی کا حصہ ہے. اور تمام ایمان ہیں اپنی زندگی کے اندر ہمیں یہ بتا دیا کہ تمہیں آمادہ ہونا ہے اس آخری وقت کے لیے. مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ وہ آخری وقت سب سے سخت ترین وفات میں سے ہوگا کہ جب 2/3 افراد مرتد ہو جائیں گے، دین سے پھر جائیں گے. اس میں عام لوگوں کی بات نہیں ہوگی، چاہنے والوں کی بات ہوگی. یہ جو زمانہ آ گیا ہے، اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ اگر کوئی کام ہے، سب سے زیادہ کوئی کام ہے، وہ تربیت اولاد. تربیت کے اولاد آپ کے اوپر واجب اللہ نے قرار دیے، ماؤں کے اوپر واجب قرار دیے. ایسا نہ ہو مائیں میں اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیں صرف ویسے کہ ان کے کندھوں کے اوپر سے بوجھ چڑھ جائے. عزیزان محترم، میں ایک شہر میں گیا، ممبئی میں تھا، تو میں محرم میں نے وہاں پر اولڈ ایج ہوم دیکھا. یہ چیز بیان کرنے والی ہے. لیکن جب بچوں کو تربیت صحیح نہیں ملتی نا، تو وہ جب والدین بزرگ ہوتے ہیں تو وہ اولڈ ایج ہوم میں والدین کو ڈال دیتے نہیں جاتے. میں نے پوچھا کہ یہاں پر اپنی نہیں ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہاں اپنی بھی ہوتی ہے. مجھے بہت افسوس ہوا، یعنی دل میرا رویا ان بزرگوں کو دیکھ کر. یعنی جو والدین بچپن سے ماں 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر بچے کو رکھتی ہے، تکلیفوں کو جھیلتی ہے. والدین 20-25 سال کا اس کو کڑیل جوان بناتے ہیں. جب جوان وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے تو اپنے والدین کو لے جا کر عزیزان محترم، یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے تربیت کا. تربیت نہیں کریں گے نا، آنے والا دور بہت خطرناک.
بہت مشکل دور ہے، کسی کا کچھ نہیں معلوم کس کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ انسان جب 80 سال کی عمر پہ 90 سال کی عمر پر 70 سال کی عمر پر پہنچ جاتا ہے تو مجبور ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کرتا، نہ اس کے ہاتھوں میں طاقت ہوگی۔ اس لیے معلوم نہیں فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنا پیسہ دین کے اوپر خرچ نہیں کیا تو اللہ تم سے حرام کے اوپر اس پیسے کو خرچ کروا دے گا، حرام میں چلے جائے گا۔ اب اولادیں پیسے کو برباد کریں گی، گھومیں گی، عیش کریں گی، فلم میں جا کر دیکھیں گی، کر رہی ہیں، ہو رہا ہے، تو کسی اور کی نہیں، اپنی ہی بات کر رہا ہوں، اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ شیطان نے تو نہیں کہا نا کہ شیطان جو ہے وہ فلانی جگہ پر بیٹھے گا، شیطان نے تو کہا میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور لوگوں کو بیٹھا ہوں، وہ اپنا کام کر رہا ہے، مجھے آپ کو اپنا کام کرنا ہے۔ اگر واقعی ہم امام کے چاہنے والے ہیں، وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں اور آمادگی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کی تربیت کریں، سب سے پہلے اپنی تربیت کریں پھر بچوں کی تربیت کریں۔ سوال بھیجا محمد ایک شخص چوتھے امام کے پاس آتا ہے، امام سے سوال کرتا ہے کیف اصبحت یا رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ نے صبح کیسے کی؟ دیکھیں امام کا تربیت کرنے کا کیا انداز ہے، ہر جگہ امام تربیت کرتے ہوئے نظر آئیں گے اپنی زندگی میں۔ امام کی زندگی کربلا کے بعد تقریباً 35 سال کی زندگی ہے، اس میں کس طرح سے امام نے تربیت کی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، اور یہ حدیث کہ فرماتے ہیں کہ میں نے صبح اس طرح کی کہ کچھ چیزیں ہیں جو مجھ سے کچھ طلبگار ہیں، مجھ سے کچھ چاہتی ہیں، تو اس نے کہا کہ یمنا رسول اللہ کیا چیزیں ہیں؟ تو سب سے پہلے فرزند رسول نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو ہے وہ خداوند عالم کی ذات ہے، وہ مجھ سے ہر روز سوال کرتی ہے واجبات کے لیے، اے بہلول آج فجر کی نماز قضا تو نہیں ہوئی، ظہر کی نماز ٹائم پر پڑھی، مغربین ٹائم پر پڑھی، سب سے پہلا امتحان جو اسٹارٹ ہو رہا ہے انسان کا زندگی کا، جو سب سے پہلے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ فجر کی نماز، واجبات سے اسٹارٹنگ ہو رہی ہے، تو اللہ روزانہ سوال کر رہا ہے، ہم لوگ نہیں دیکھ پا رہے، ہم لوگ غفلتوں میں ہیں۔ آیت اللہ بحثت فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ امکان ہو کہ تمہاری فجر کی نماز قضا ہو جائے گی تو رات میں سونا نہیں، اور ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنا یا اللہ میں نے کون سی ایسی غلطی کی تھی کہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں آنے نہیں دیا، تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں آنے نہیں دیا۔ یہ واقعہ ہے عزیزان محترم، یہ توفیق ہے، اللہ سے بار بار توفیقات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جس طرح سے ایمان نے عبادت کری پھر کوئی کرتے دل، ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں ہم نے معصومین کو دیوتا بنا دیا، اپنے کندھوں پہ سے بوجھ ہٹانے کے لیے ہم نے معصومین کو دیوتا، علی کو دیوتا بنا دیا۔ کیوں؟ علی کی شخصیت ایسی آ کر بیان کری کہ اب تو ہمارے ہاتھ نیچے فالو نہیں کر سکتے، سوری ایسی شخصیت ہے، خالق العاطی چیز ہے، سپر ہیومن ہے، نہیں عزیزان محترم آپ کی میرے جیسے انسان تھے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ بشر ہے، ائمہ ہماری ہی طرح بشر ہے، بس یہ کہ رسول اللہ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، صرف یہ کہ وحی نازل ہوتی ہے، ان کو جو مقامات ملے وہ ان کی امتحانات کے بیس کے اوپر ملے، جس نے جتنا بڑا امتحان دیا اس کو اتنا بڑا پیغمبر بنایا گیا، جس نے جتنا بڑا امتحان دیا اس کو اتنا بڑا امام بنایا گیا۔ عزیزان محترم تو روزانہ ہم سے کچھ چیزیں طلب کرتی ہیں، سب سے پہلی چیز اللہ کی ذات ہے، وہ ہم سے کیا طلب کرتی ہے؟ وہ ہم سے واجبات کے بارے میں طلب کرتی ہے۔ عزیزان محترم یہ خمس بھی واجبات میں آتا ہے، نکالیں اس کو، ان جگہوں پر لگائیں جہاں پر لگانا ضروری ہے، کیونکہ کمیونٹی کے اندر وہ سینٹرز نہیں ہوں گے بچوں کی تربیت کے لیے، تو آگے آنے والے ٹائم میں آج میں دیکھتا ہوں معاشرے کے اندر ایک مولانا صاحب بیچارے، مولانا کی زندگی بڑی مضبوط ہے، اتنی بڑی الحمدللہ آپ سب کے درمیان مجلس پڑھنا ہوں، لیکن اگر ان سے سوال کیا جائے کہ مولانا آپ یہ سب چیزیں کیا کریں، پبلک کو پسند بھی کیا سارا معاملہ کیا، پبلک جو ہے وہ عزیزان محترم 5,000 سے لفافہ رہ جائے گا، اگر کچھ تبلیغ کر دی پبلک کے درمیان سے، تو اب لہٰذا جو پسند ہے وہ پڑھا جاتا ہے،
اچھا مولانا صاحب ایک بہت بڑے انجینئر صاحب ان کے گھر پر پہنچے. مولانا صاحب یہ میرے نواسے ہیں, ان کو پڑھانا ہے. اچھا ٹھیک ہے پڑھا دیں گے. قرآن پڑھانا ہے, حدیث پڑھانی ہے, تمام طرح کے احکامات پڑھانے ہیں, فقہ کی کتاب پڑھنا ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا مولانا صاحب آپ لیں گے کیا؟ اچھا مولانا بھی مضمون بچا گیا, کہیں نہیں کیا کریں, کچھ کہہ دیا, ارے قرآن پڑھانے کا پیسہ لے رہا ہے, ارے حدیث پڑھانے کا پیسہ لے رہا ہے, یہ لعنت ہے ہمارے اوپر. واقعہ امام حسن فرماتے ہیں جو دین کی تعلیم عالم تمہارے گھر میں تمہارے بچوں کو دینے کے لیے آتا ہے نا, اس کے منہ کو خزانے سے بھر دو, اس کے منہ کو خزانے سے بھر دو. یعنی جس چیز کا سوال قبر کے اندر ہوگا, جناب علی فرماتے ہیں کہ مولانا صاحب جو مولانا آتے تھے پہلے پڑھانے کے لیے, ان کو ہم 500 روپے مہینہ دیتے ہیں. اب یقین جانے آپ 500 روپے مہینہ میں ہوتا کیا ہے, آپ یہ بتائیے, آپ کی زندگی چل جائے گی 500 روپے مہینہ میں؟ یہ وہ چیز جس کا سوال قبر میں جا کر ہونا ہے, جس کا سوال حشر میں ہونا ہے, وہ چیز 500 روپے مہینہ. اچھا میتھمیٹکس کے آپ کتنے دیتے ہیں؟ کچھ نہیں, وہ بہت انہوں نے لیس کر کے جو ہے وہ 5000 روپے مہینہ رکھا ہے. کیا دین کے اوپر کیا وقت آیا آپ دیکھیں, قرآن پڑھانے والے استاد کو 500, قرآن پڑھانے والے استاد کو 500, اور جو دنیا کی میں کہہ نہیں رہا اپنی دنیا کی تعلیمات بالکل کریں, اول درجے کی کریں, ہائر انسٹیٹیوشن میں جا کے کریں, لیکن جو دنیا کی پڑھائی کر رہا ہے 5000 دینے کے لیے بھی تیار ہے, اور گزارش کر کے دینے کے لیے تیار ہے. عزیزانہ محترم گزارش کر کے, اور بھی کچھ چاہیے دے دیں گے, ٹیوشن کے لیے الگ سے دے دیں گے, اسکول میں الگ دے دیں گے, گاڑی الگ لینے کے لیے ابھی چھوڑنے کے لیے, یا مولانا بیچارہ آ رہا ہے اس کی زندگی. عزیزانہ محترم میں ایران میں دیکھتا ہوں جا کر, اب عراق میں جا کے دیکھیں, ایران میں جا کے علماء کی حیثیت حضور طالب علم, چھوٹا سا طالب علم, مجھے علماء میں انتخاب مت کریے گا کہ وہاں کی قوم یہ چاہتی نہیں کہ ہم اپنے عالم کو قریب دیں. کیوں سر بلند ہے قوم؟ کیونکہ حق بیانی منبر سے ہو رہی ہے, حق بیانی منبر سے ہوگی قوم تبدیل ہوگی, اور جو آپ کی پسند کی اگر بات کرے گا قوم کیا تبدیل ہوگی, وہی سب کچھ سنتے آ رہے ہیں بچپن سے, اور کوئی سب سنا سنا کے چلے جائیں گے. جلدی سے ایک سوال میں محمد پھر فرزند رسول سے سوال کیا, رسول اللہ یہ فرزند رسول, یہ رسول اللہ امام صدر. دوسری چیز کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا, فرزند رسول نے فرمایا کہ دوسری چیز اللہ کے رسول کی سنت. اللہ کا رسول ہر روز تم سے طلبگار ہوتا ہے, تم سے طلب کرتا ہے کہ آیا تم میری سنتوں کے اوپر عمل انجام دے رہے ہو. آیا کم سے کم 100 آیتیں روزانہ پڑھ لے. مومن کی نشانی میں 100 آیتیں ہیں, روزانہ 100 آیتیں مومن پڑھتا ہی پڑھتا ہے, چاہے آپ چھوٹا سورہ لے یا بڑا سورہ. آج سے اپنی زندگی کا اصول بنانے شروع کریں گے تو واقعی یہ عادت آپ کی بن جائے گی, تو آخر تک رہے گی. اور نہیں بنائیں گے تو ٹائم نہیں ملتا ہے, مولانا صاحب ٹائم نہیں مل پاتا, کوئی مجبوریات ہے. واقعی مجبوریات اس بنا کے اوپر ہے کہ ہمارا تمام ہم و درد جو ہے وہ دنیا کے اوپر ہے. دنیا ہمارے اوپر اتنی رچ بس گئی کہ ہم دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں. تو روایات میں آیا ہے کہ جو انسان اپنی صبح ایسا کرتا ہے کہ اس کی فکر کے اندر صرف دنیا ہوتی ہے, تو اللہ اس انسان کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے کہ آج تو جا دنیا کے دروں پر بھٹکتا رہے, تجھے میرے در پر آنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز سنت پیغمبر. تیسری چیز اس کا خانوادہ ہے, جو اس کے گھر والے ہیں, وہ اس کی روزی کو طرف کہتے ہیں کہ میں روزی کا محتاج ہوں, تم مجھے روزی. روزی روٹی بچوں کی بیوی چلانا. آج کل کے تو اخراجات اتنے زیادہ ہو گئے کہ محرم کی بھی جو ہے وہ سوٹ سکتے ہیں. ہاں یہ ہو رہا ہے محرم کلیکشن. ہاں ان لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا محرم کلیکشن. ارے آئیے باجی آئیے, محرم کلیکشن آیا. یہی کوئی تہوار نہیں ہے, کوئی فیسٹیول نہیں ہے, یہ غم کا مہینہ ہے. پہلے کے بزرگ ہوا کرتے تھے تو ان کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ غمگین ہے, آنکھوں میں آنسو, گریبان چاک, سینہ لال ہوا ہے. لیکن آج جتنا ہم زندگی میں اپنی آگے بڑھتے جا رہے ہیں اتنے دنیا بھی ہوتے جا رہے ہیں. ہر چیز کے اندر ہمیں دنیا چاہیے. تو اس کی احتیاط کریں. محرم آ رہا ہے, کپڑا آپ کو بنانا ہے, بے شک پورے سال بھر تک بنائیں, لیکن محرم کے اندر پرانا کپڑا ہے کہ آپ کے وجود سے لگے کہ آپ غمگین. پھر چوتھی چیز پوچھی, سوال کیا, فرزند رسول بتائیے چوتھی چیز کیا ہے؟ جواب دیا وہ تمہارا نفس ہے, وہی نفس
جو ہمارا شروع سے چلتا ہوا آتا ہے. وہ تمہارا نفس ہے اپنی خواہشات کی طرف کھینچتا ہے, روزانہ طلب کرتا ہے خواہشات کے لیے. صبح اٹھتے ہیں, آج مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی چھوٹی گاڑی ہے, اے اللہ کچھ ایسا انتظام کروا دے کہ بڑی گاڑی خریدوانی. چھوٹا گھر ہے, حساب نہیں بنوانا, بڑا گھر. اگر آپ نے اپنی نفسانی خواہشات کو نہیں دبایا تو نفسانی خواہشات آپ کو ان بازیوں میں لے جائیں گی. انسان گناہوں میں چلے جاتا ہے, انسان حرام کمانے کے اندر میں چلے جاتا ہے. جب اولادیں زیادہ خواہش کر رہی ہے, بیوی زیادہ خواہش کر رہی ہے, خود کے اندر بھی ایسی خواہشات ہیں کہ وہ قناعت نہیں کر رہا اپنی زندگی کے اندر. قناعت بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ نے جو مجھے دے دیا اس میں میں راضی رہوں. اللہ نے جو مجھے دے دیا ہے, اور اس بات کو اپنے ذہن کے اندر ہمیشہ رکھیں کہ اللہ نے جس کنڈیشن میں آپ کو مجھے اس وقت رکھا ہے وہ اس سے زیادہ بہترین کنڈیشن میرے لیے نہیں ہو سکتی. اس سے زیادہ بہترین کنڈیشن آپ کے لیے نہیں ہو سکتی. اس سے بدتر تھی لیکن اللہ نے آپ کو خوب کر رکھا. اور یہ اہل بیت کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. جب اتنے مظالم اہل بیت کے اوپر ہو رہے ہیں, صرف زبان سے ایک آواز آ رہی ہے, ما رأینا الا جمیلا, کہ ہم نے سوائے جمال خدا, سوائے جمال خدا کے تو ساری مجالس کا نچوڑ, ساری مجالس کا مقصد انسان اپنے نفس کو سدھارے, اپنے آپ کو سدھارے, اپنے وجود پر کام کرے. ایسا نہیں ہوتا. ایک جگہ ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے, مولانا ٹاپک, میں نے کہا ٹاپک آپ نے کتنے سال پڑھائی کری, آپ یہ بتائیے, آپ ہمیں بتائیں گے. یہ ہو رہا ہے مولانا, ایسا ٹاپک لے کر آئیے کہ مجمع یہ کہے کہ آج سے پہلے ایسی مجلس سے نہیں ہوئی. اچھا وہ بھی پورا اپنا دم لگانا ہے, تاکہ بھی پورا دم لگانا ہے کہ آپ نے جو ٹاپک دیا اس سے نہیں بیٹھے. سب سے بڑا ٹاپک ہے ایمان کی زندگی میں آپ نے دیکھتا تو ہے خدا. اس سے بڑا ٹاپک کوئی نہیں ملے گا. نیچ بلاغہ کو آپ جا کے چھانے, صحیح میں سجادیت کو آپ جا کے چھانے, قرآن کی تمام تلاوت کرنا ہے. تقوی الہی سے بڑا کوئی ٹاپک نہیں ہے. یہی آپ کو راہ نجات دلائے گا, یہی آپ کی جو وہ کشتی وہ پار لگائے گا. تو اگلی بار اگر کسی عالم کو ٹاپک ہے تو سوچ سمجھ کے دیے گا, آپ بات کر سے کر لیں. ہاں اس بات مجھے محمد والے بلکہ عوام کو تو ایسا ہونا چاہیے. مولانا صاحب آپ ایران کے اندر 8 سال رہ کر آئے, آپ عراق کے اندر 10 سال رہ کر آئے, آپ لیبنان کی سرزمین پر علم حاصل کر گئے. آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ زمانے کی ضرورت کیا ہے. آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ معاشرے کی پستیاں کہاں پر پہنچ چکی ہیں, کن بلندیوں پر معاشرہ ہے. تو اپنے حساب سے یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کے اوپر کام نہیں کرتا تو پھر کربلا پر ہوتی ہے. پھر فرزند رسول کربلا میں شہید کیا جاتا ہے, پھر نبی زادیوں کے سر سے چادروں کو پھر نبی زادیوں. غازی کہتا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ, دو روایتیں بیان کروں آپ کے سامنے. جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے بازار میں پہنچا, میں بہت دور سے دیکھ رہا تھا. بیوی اپنی کمر کو سیدھا کرتی تھی, تھوڑی سی دیر میں اپنی کمر بار بار ایسا ہو رہا تھا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیوں ہو رہا. میں ذرا نزدیک پہنچا, مجمع بہت زیادہ تھا, اور قریب پہنچا. پھر میں نے سوال کیا کیا وجہ ہے, کیا علت ہے. تو بیویوں نے کہا, آواز آئی میرے پاس کہ بیویوں کے ہاتھوں میں جو رسیاں بندھی ہوئی ہیں ان ہاتھوں کی رسیوں کے ذریعے سے سکینہ کی سر کو باندھا گیا, سکینہ کی گردن کو باندھا گیا. جب بیویاں سیدھی ہوتی ہے تو سکینہ کی گردن گھٹنے لگتی ہے, سکینہ آنکھوں کو بلند کرتی ہے تو بیویاں جھک جاتی ہے. یہ سکینہ بہت مظلوم ہے, اس نے شکر کی ساری رات سے تباہی کھائے, اس نے گوشت مار کے اپنے چھپائے. اللہ آپ کو بہت سمجھ پڑ رہا ہے. ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں کہ جب جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوئی ہے تو اس وقت جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد مولا حسین نے سارے کاروان کو پورے مسئلہ بیان نہیں کرتے. جناب مسلم ابن عقیل کی ایک 4 سالہ بچی ہے. امام حسین نے اس بچی کو آدھکا کو اپنے پاس بلایا, اپنے جانوں پر بیٹھایا. جناب زینب سے کہا, بہن زینب ذرا تو صندوق لے کر آؤ. جناب زینب صندوق لے کر آئی.
صندوق کو امام نے کھولا، 2 گوشت والے نکالے، عاتقہ کے کانوں میں پہنا دیا اور سر پر دست شفقت پھیرا۔ اب سکینہ صرف اس انتظار میں تھی کہ میرے بابا کے قتل ہونے کے بعد شاید میرے سر پر کوئی دست شفقت پھیرے گا، کوئی میرے کانوں میں آ کے گوشت والے پہنائے گا، کوئی محبت کی نگاہوں سے مجھے دیکھے گا۔ آزادارو، شبر کا حال پڑا، سکینہ اپنے سر کو چھڑانا چاہتی ہے، نہیں چھڑا پاتی۔ ایک مرتبہ شبر نے دونوں گوشت والوں کو چھینا، آوازوں کو بلند کیا، اے چچا عباس، سکینہ کی خبر لیجیے۔ آزادارو، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ جناب سکینہ، زندان شام میں ایسی جگہ کو بیویوں کو رکھا گیا تھا کہ جس زندان کی چھت کھلی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ امام سید سجاد فرماتے ہیں، میری بہن کے سوالوں نے مجھے بہت رلایا ہے۔ ایک مرتبہ جب صبح کے وقت جناب سکینہ دیکھا کرتی تھی پرندوں کو جاتے ہوئے، ایک مرتبہ اپنے بھائی سے سوال کرتی تھی، اے بھیا یہ پرندے کہاں پر جاتے ہیں؟ جناب سید سجاد فرماتے ہیں، دانا چگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ شام کے بعد جب یہ پرندے واپس آتے ہوئے دیکھتی تھی تو سوال کرتی تھی، اے بھیا سجاد اب یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ ایک مرتبہ مولا فرماتی ہے، اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں۔ بڑی حسرت بھری نگاہوں سے سکینہ سید سجاد کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے، کہتی ہے، بھیا یہ سید سجاد ہم مدینہ کب جائیں گے؟